खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप तमाम अजीज़ बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ जिसके फ़ज़ल के वसीला से एक बार फिर से ऐसा मुमकिन हो सका कि मैं उसके ज़िंदा कलाम को आप लोगों के बीच में बयान कर सकूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद आज एक बार फिर से अपने ज़िंदा कलाम के वसीला से जो उसका अबदी कलाम है हमें एक बार फिर से क़ुव्वत बख्शेगा, ज़ोर बख्शेगा और इस कलाम की ज़िंदा तासीर के वसीला से हमारी ज़िंदगियों को लीड करेगा। आज हम खुदाम के पाक कलाम में से गौर करेंगे अमाल की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी आयत नंबर 19, 20 और 21 तीन आयत पर हम गौर करेंगे। बस जो लोग उस मुसीबत से परगंदा हो गए थे जो स्तिफनस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फिनीके और कुप्रस और अंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते। लेकिन उनमें से चंद कुप्रसी और कुरीनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे। और खुदावंद का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। आमीन। इस आयत के अंदर चंद लोगों का जिक्र है जो ईमानदार हैं, जो कलीसिया के अफराद हैं। और स्तिफनस के शहीद होने के बाद कलीसिया पर जुल्म बढ़ गया और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए हैं, दूसरी जगह गए हैं और वहां पर जाकर भी इन्होंने मसीह की गवाही दी है। ये गवाही देने से बाज नहीं आए और ये गवाही देते रहे हैं, लेकिन ये यहूदियों के सिवा और किसी को अंजील की गवाही नहीं सुनाते थे। लेकिन चंद एक इनमें से थे जो यहूदियों के अलावा यूनानियों को भी खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने लगे, खुशखबरी का पैगाम सुनाने लगे। मेरे अजीजों, क्या आप सोचते हैं कि अंजील की गवाही देना सिर्फ पास्टर साहब का काम है या एक मुबशर का काम है? अंजील की गवाही देना हर एक ईमानदार का काम है। हर वो शख्स जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानता है, यीशु मसीह के कफारे पर और उसके जी उठने पर वो ईमान लाया है, उस पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। और जिम्मेदारी ये है कि वो नजात जो उसने यीशु पर ईमान लाकर पाई है, वो उस नजात के पैगाम का गवाह बन जाए, वो इस गवाही को दूसरों तक पहुंचाए। जैसा हमने इन चंद लोगों के बारे में पढ़ा कि ये दूसरे इलाके में गए हैं और इन्होंने यीशु की गवाही दी है। सो यीशु मसीह की गवाही देना सिर्फ पास्टर साहब का काम नहीं है, ना ही चर्च के एल्डर का काम है या इवेंजलिस्ट का काम है, मुबशरों का काम भी नहीं है। सिर्फ ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ ये चर्च में मौजूद हर एक ईमानदार की जिम्मेदारी है, कलीसिया के हर एक शख्स की जिम्मेदारी है कि वो यीशु की बाबत अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताए। वो जहां काम करते हैं वहां पर यीशु के बारे में बताना शुरू करें कि यीशु मसीह शाफी है, यीशु मसीह दुआओं को सुनता है, यीशु मसीह नजात देता है, यीशु मसीह शिफा देता है, यीशु मसीह आज़ाद करता है, यीशु मसीह गुनाहों को माफ करता है। और इब्तदाई कलीसिया के फैलने की एक बड़ी वजह यह थी कि हर एक शख्स जिसने यीशु को कबूल किया था वो यीशु की गवाही आगे देता था। यीशु मसीह ने जो आसमान पर जाने से पहले एक हुक्म दिया था और इस हुक्म को इरशाद आज़म के नाम से जाना जाता है। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, तुम जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। ये वो हुक्म है जिसको सबसे बड़ा हुक्म कहा जाता है, इरशाद आज़म कहा जाता है। और ये इरशाद आज़म हम सब पर लागू होता है। हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, हम जितनों ने मसीह को अपना नजात दहिंदा माना है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम यीशु की गवाही जगह बजगह और जहां भी हम जाते हैं उन लोगों के साथ यीशु की गवाही को शेयर करना शुरू करें। कुछ अजीज दोस्त क्या करते हैं, वो खुदावंद के हजूर में झुकते हैं और खुदावंद के हजूर में बैठते हैं और वो ये चाहते हैं कि खुदा अपने हजूर से उन्हें कोई नई रहनुमाई दे। यकीनन खुदा नई रहनुमाई मुहैया करता है, खुदा नई रहनुमाई देता है, लेकिन खुदा एक हुक्म पहले ही दे चुका है और वो हुक्म ये है कि जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। सो इससे पहले कि हम खुदा के हजूर में एक नए हुक्म के लिए बैठें, सवाल ये है कि वो हुक्म जो खुदा पहले दे चुका है, जो यीशु की बाबत हमें ऑलरेडी मिल चुका है, हमने उस हुक्म पर अमल किया है। सो आज मैं इस आवाज़ को सुनने वाले हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक बुजुर्ग और नौजवान से कहना चाहूँगा, उसको मुतहर्रिक करना चाहूँगा कि वो इस जिम्मेदारी को समझे और इस जिम्मेदारी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कबूल करे
کہ جو نجات اس نے پائی ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ خوشخبری کا پیغام اس کو امانت کے طور پر دیا گیا ہے۔ اس خوشخبری کے پیغام کو لے کر وہ اپنے دوستوں، عزیز رشتہ داروں کے پاس جائے۔ چند ایک ایسے دوست ہیں، چند ایک ایسے بہن بھائی ہیں جو واٹس ایپ پر ان پیغامات کو شیئر کرتے ہیں اور دوسرے میڈیمز پر بھی ان پیغامات کو شیئر کرتے ہیں۔ یہ انجیل کو پھیلانے میں ان کا حصہ ہے جو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ اور اعمال کی کتاب کے اندر ایک بڑا خاص واقعہ درج ہے، اور یہ واقعہ ہے کرنیلیس کا۔ کرنیلیس ایک غیر قوم شخص تھا، رومی آدمی تھا، لیکن یہ خدا ترس تھا۔ یہ خدا کے حضور میں بیٹھتا تھا، دعائیں کرتا تھا۔ اور ایک دن کیا ہوا، اس نے رویا دیکھی، اور رویا کے اندر اس نے فرشتے کو دیکھا، اور فرشتے نے اس سے کہا کہ تو آدمی بھیج کر پترس کو اپنے پاس بلا لے، وہ تجھ سے نجات کی بات کرے گا، وہ تجھے نجات کا پیغام سنائے گا، نجات کا کلام سنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کا یہ پیغام جو پترس کے پاس تھا، جس کو سنانے کی ذمہ داری پترس کو بخشی گئی تھی، کلیسیا کو بخشی گئی تھی، اس کو سنانے کی ذمہ داری اس فرشتے کے پاس نہیں تھی۔ وہ فرشتہ بھی نجات کا پیغام سنا سکتا تھا، لیکن یہ ذمہ داری، یہ حق اس کو نہیں دیا گیا۔ میرے عزیزو، یہ حق آپ کو دیا گیا ہے۔ سو آپ اس بات کو سمجھیں کہ انجیل کا پیغام سنانے کے لیے، یسوع کی گواہی دینے کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے۔ آپ شاید یہ سوچتے ہو کہ میں بہت اچھا سٹیج سے کلام نہیں سنا سکتا، میں تو اچھا بول بھی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، اچھا واز کرنا شاید کوئی بات نہیں ہے، واز کرنے کے لیے شاید آپ کو خدا نے نہیں بلایا۔ میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یسوع کی گواہی دینا شروع کریں، اپنے عزیز دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو سادہ لفظوں کے اندر ان کاموں کے بارے میں بتانا شروع کریں جو یسوع نے آپ کی زندگی کے اندر کیے ہیں۔ ان گواہیوں کو ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں۔ سو خداوند یسوع مسیح آپ کی گواہیوں کو ان کی نجات کے لیے یوز کرے گا۔ اور یہاں پر ہم نے جو بات پڑھی کہ وہ گواہی دیتے تھے اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا۔ جی ہاں، جو لوگ گواہی دیتے ہیں، خدا کے کلام کی قدرت ان لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہے۔ جو حکم میں نے پڑھا، ارشاد اعظم، یسوع نے کہا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور اس سے آگے لکھا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع ان لوگوں کے ساتھ ہے جو یسوع کا پیغام بیان کرتے ہیں، جو یسوع کی گواہی دیتے ہیں۔ جب ہم یسوع کی بات کرتے ہیں تو یسوع کے پیغام اور یسوع کے نام اور یسوع کی گواہی کے اندر قدرت ہے۔ جب ہم اس پیغام کو سناتے ہیں تو خدا کی قدرت اس پیغام کے وسیلہ سے ظاہر ہوتی ہے، اور یہ زندگیوں کو بدلتی ہے، یہ خیالات کو بدلتی ہے، یہ سوچوں کو بدلتی ہے۔ اور کئی بار لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو کمزوری کے اندر ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو یسوع کی گواہی نہیں دے سکتا۔ میرے عزیزو، اگر ہم کمزور ہیں تب بھی ہم یسوع کی گواہی دے سکتے ہیں، کیونکہ قوت سے بھرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم یسوع کی گواہی دینا شروع کریں۔ جب پولوس پر خدا یسوع مسیح دمشق کی راہ پر ظاہر ہو گئے، اور اس کے بعد پولوس منادی کرنے لگا، اور وہاں پر لکھا ہے اعمال کی کتاب میں کہ ساؤل اور بھی قوت پاتا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کی بابت بیان کرنا، یسوع کی گواہی دینے سے انسان قوت پاتا ہے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ چرچ میں ہی موقع پانے کے منتظر رہیں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر ہیں، آپ اسی جگہ پر یسوع کی گواہی دینا شروع کریں۔ خداوند آپ کو استعمال کرنا شروع کرے گا، خدا کی قدرت آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کرے گی، خداوند کا زور آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کرے گا، اور اس کی تاثیر، اس کی نجات بخش تاثیر آپ کی گواہی کے اندر کام کرنا شروع کرے گی۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ برے کے خون اور اس کی گواہی کے باعث اس پر غالب آئے۔ سو ابلیس پر غالب آنے کا طریقہ یہ ہے، ذریعہ یہ ہے، یسوع کی گواہی دینا شروع کریں، اس سے ہم ابلیس پر غالب آ سکیں گے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ شاید میرے گواہی دینے سے کیا ہوگا، میں تو ایک عام شخص ہوں، میری تو اتنی تعلیم بھی نہیں ہے، تو میرے گواہی دینے سے کیا ہوگا۔ یہ خیال جو ہے ہر ایک شخص کے اندر آتا ہے۔ لیکن یونگ چو ایک گزری صدی کا ایک بہت بڑا خادم ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، اور اس صدی کے اندر، گزری صدی کے اندر خدا نے بڑی قدرت کے ساتھ اس شخص کو استعمال کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ قدرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا اور وہ ایک بڑی کلیسیا کا سربراہ بنتا، تقریباً 7 سے 8 لاکھ اس کی کلیسیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کہا کہ اب آزاد کلیسیاں قائم کر۔ بڑی کلیسیاں اس کی ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ اس کو جانتے ہیں، اور ہزاروں ڈیکن اس کے ساتھ ہیں، اسسٹنٹ پاسٹرز کی ایک بڑی تعداد اس کے انڈر کام کر رہی ہے۔ لیکن اس شخص کے یہاں تک پہنچنے کا سفر جو ہے، یہاں تک پہنچنے کی کہانی جو ہے، وہ ایک بہت چھوٹی سی ہے۔ یہ شخص ٹی بی کے ساتھ مر رہا تھا، اور ڈاکٹرز نے اس کو لا علاج قرار دے دیا تھا، اور ایک خاتون اس کے پاس آئی
اور اس نے اس کو بائبل تھما دی، بائبل دے دی، اور اس نے کہا کہ یونگے چو تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تو پوری بائبل پڑھے، تو متی کی انجیل سے شروع کر۔ اور جیسے ہی یونگے چو نے متی کی انجیل کو پڑھنا شروع کیا، یسوع کی بابت پڑھنا شروع کیا، یسوع کی قدرت کے بارے میں جاننا شروع کیا کہ وہ شفا دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، حالات کو بدلتا ہے، تو یونگے چو کی زندگی بدل گئی۔ اس دن یونگے چو نے کہا کہ یہ یسوع جو دوسروں کو شفا دیتا ہے، اگر یہ زندہ ہے، جو کچھ اس کتاب میں لکھا اگر یہ سچ ہے، تو یہی یسوع مجھے بھی شفا دے، کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا۔ یونگے چو اس کے بعد اس لڑکی کا جس نے اس کو بائبل دی تھی، اس نے کبھی شاید اس کے پیغامات میں اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس دن یونگے چو کی زندگی بدل گئی، اور خدا نے یونگے چو کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اس کو شفا دی، اور پھر اس کو اپنی خدمت کے لیے کھڑا کیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا سورما خداون کا اس زمین پر موجود ہے آج بھی۔ لیکن اگر وہ لڑکی یہ سوچتی کہ میرے اس مرتے ہوئے شخص کو بائبل دینے سے کیا ہوگا، تو یہ شخص کبھی بھی منظر پر نہ آتا۔ اسی لیے آپ یہ کبھی مت سوچیں کہ میرے گواہی دینے سے کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، جو کلام آپ کے پاس ہے، اس کلام کے اندر قدرت ہے۔ شاید آپ سوچیں میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، لیکن یہ کلام، یہ گواہی جو یسوع کی گواہی ہے، یہ اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، یہ قدرت رکھتی ہے۔ جب آپ اس کلام کو لے کر، اس گواہی کو لے کر اٹھیں گے اور اس کا بیان اپنے ارد گرد کے دوستوں، رشتہ داروں اور غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کریں گے، تو اس کی زندہ قدرت کو آپ کام کرتا ہوا دیکھیں گے، اور اس کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ بہت ساری گواہیاں اس وقت میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں ان سب کا ذکر نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے عام لوگوں کی گواہیوں کے وسیلہ سے خدا نے زندگیوں کو تبدیل کیا۔ آج میں آپ کو خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے، ایمانداروں کی اس گواہی کے وسیلہ سے ابھارنا چاہوں گا۔ آپ جس جگہ بھی جائیں، جس جگہ بھی رہیں، آپ لوگوں کو یسوع کی بابت بتانا شروع کریں، کیونکہ انجیل کا یہ پیغام ایک دوائی ہے جس کی اس زمانے میں ہر ایک شخص کو ضرورت ہے۔ اگر آپ انجیل کی یہ گواہی نہیں دیں گے تو آپ بیمار سے اور مرتی ہوئی اس دنیا سے اس کے علاج کو چھین رہے ہیں۔ آج آپ اس گواہی کو، جو یسوع کی گواہی ہے، لے کر لوگوں تک جائیں، لوگوں کو بیان کرنا شروع کریں اس گواہی کو، اور اس گواہی کے وسیلہ سے خدا زندگیوں کو تبدیل کرنا شروع کرے گا، اور خدا کا کام پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ان ایمانداروں کی طرح نہیں جو ایک نئی رہنمائی کے لیے خداوند کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے جسے ہم ارشاد اعظم کے نام سے جانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہوئے گواہی دینا شروع کریں۔ خدا نے جو گواہی آپ کی زندگی کے اندر رکھی ہے، اس گواہی کے وسیلہ سے خدا زندگیوں کو تبدیل کر دے گا۔ آج اپنی عام نافرمانی سے توبہ کر کے یسوع کی گواہی دینا شروع کریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے۔